औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मदीने के बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और फरमाया, ए इब्ने अम, तुम मुझसे कहा करते थे कि मुझे एक रात ऐसी गुजारना पसंद नहीं जिसमें अमीर ना हो। मैंने इस अमर के पेश नज़र अपने बात के लिए यजीद की खिलाफत पर बैत ले ली है कि मेरे बाद मुसलमानों में अफरा तफरी ना फैले। सब मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं। ताज्जुब है कि आप इख्तलाफ करते हैं। मैं आपको तंबीह करता हूँ कि मुसलमानों की जमा शुदा नज़म को मुख्तल ना करें और फसाद ना फैलाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हम्दो सना के बाद फरमाया, आप से पहले भी खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, इनकी भी औलादें थीं। आपका बेटा कुछ इनके बेटों से बेहतर नहीं है, मगर उन्होंने अपने बेटों के लिए वो राय कायम नहीं की जो आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के इज्तिमाई मफाद को सामने रखा। आप मुझे तफरीक़ मिल्लत से डराते हैं, सो आप याद रखें कि मैं मुसलमानों में तफरीक करने का सबब हरगिज़ नहीं बनूंगा। मैं मुसलमानों का एक फ़र्द हूँ। अगर सब मुसलमान किसी राह पर चल पड़ेंगे तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँगा। इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस मामले में गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने शिद्दत से इनकार किया और कहा, मैं कभी इसको कबूल नहीं करूँगा। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर खिताब किया। उन्होंने भी यही जवाब दिया। इसके बाद हज़रत हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वग़ैरह खुद जाकर हज़रत मुआविया से मिले और उनसे कहा, आपके लिए बैत पर इसरार करें। उन्होंने कहा, हम आपके सामने 3 सूरतें रखते हैं जो आपके पेशवाओं की सुन्नत हैं। नंबर 1, आप वो काम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बाद के लिए किसी को मुतय्यन नहीं फरमाया, बल्कि मुसलमानों की राय आमा पर छोड़ दिया। नंबर 2, या वो काम करें जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया कि ऐसे शख्स का नाम पेश किया जो ना उनके ख़ानदान का है, ना उनका कोई करीबी रिश्तेदार है और उसकी अहलियत पर भी सब मुत्तफिक हैं। नंबर 3, या वो सूरत इख्तियार करें जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की कि अपने बाद का मामला 6 आदमियों पर दायर कर दिया। इसके सिवा हम कोई चौथी सूरत नहीं मानते, ना कबूल करने के लिए तैयार। मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने इस राय पर बरकरार रहे कि अब तो यजीद के हाथ पर बैत मुकम्मल हो चुकी है, इसकी मुखालफत आप लोगों को जायज़ नहीं, या आप लोगों के लिए जायज़ नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में तो ये मामला यहीं तक ही रहा कि शाम और इराक़ के तो आम लोगों ने भी यजीद की बैत को कबूल कर लिया और दूसरे हज़रात ने जब ये देखा कि यजीद पर मुसलमानों की बड़ी तादाद मुश्तबे हो गई हैं तो बहालत मजबूरी उन्होंने भी मुसलमानों को इंतशार और तफर्रुक़ होने से बचाने के लिए इसकी बैत को कबूल कर लिया। मगर अहले मदीना और ख़ुसूसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैत यजीद से इनकार पर साबित कदम रहे। किसी की परवाह किए बगैर हक बात का ऐलान करते रहें
کہ یزید کو ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو درگزر کا معاملہ کرنا، کیونکہ وہ قرابت رسول ہیں، ان کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 4۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کریں، ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کریں۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہ چکا تھا، اس نے ان کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں نہیں پھیلی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے کہ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کریں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں بلایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حسین اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ گئے، فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی اس رائے سے اتفاق لیا اور کہا پھر اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں، پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا، نوجوانوں کو دروازوں پر چھوڑ دوں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مشتبہ دیکھ کر خوش ہوں اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کرو، مناسب یہ کہ آپ سب کو جمع کریں، بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوگا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید نے کہا اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں جب تک بیعت نہ کریں، جانے نہ دیں ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کیا کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی
اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرت زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں چلے جانا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ دونوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس آفیسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں ہی کوفتائی نہیں کرے گا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد مشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ابو شریح خزائی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں۔ جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کرنے کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہیں مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمرو بن زبیر 2000 کے لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا ہی حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کرو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس کو شکست دی۔ عمرو بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن موتی سے دریافت کیا، پوچھا، انہوں نے کہا آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس وقت میرا مکہ مکرمہ جانے کا قصد ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن موتی نے کہا میں خیر خواہ ہوں، آپ کو خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کی طرف رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلمان خوزی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یزید کی طرف سے کوفہ کی امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے دور میں ایک اور خط لکھا گیا اور ایسے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے گئے جس میں یزید کی شکایات اور اس کی خلافت پر اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ افراد بھی بھیجے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فمود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کہا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا، بعد اسلام سنو، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے، حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے با اعتماد شخص چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں
تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ گئے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت کرنے کے بعد کوفہ پہنچ گئے۔ مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس خط کو دیکھ کر اسے سنا دیتا، جس کو سن کر اس پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام کے اندر ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں کوفہ سے صرف 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔